Assalamu alaikum friends, my name is Faizan Ali. Today I am going to explain American and New Zealand's TV series The Lord of the Rings of Power Season 1. तो let's start the video. वीडियो के बाकायदा आगाज से पहले इस सीरीज में इस्तेमाल होने वाली चंद फिक्शनल एंटोमोलॉजी की वजाहत बहुत ज़रूरी है। तो बारी बारी इन एंटोमोलॉजी को डिस्क्राइब करते चलता हूँ ताकि कहानी को समझने में कुछ आसानी हो सके। इस सिंफ में पहला लफ्ज़ है एल्व्स, जिसके मायने तसव्वुरात पर मुबनी एक लाफानी नस्ल के हैं जिनका शुमार न इंसानों में होता है और ना ही बोनों में, जो सदियों पहले वेलिनोर नामी रियासत में रहा करते थे। लेकिन शैतान मार्गोर्थ के एल्व्स पर हमले के बाद उन्हें वेलिनोर से एक दूर दराज की रियासत मिडल अर्थ की जानिब हिजरत करनी पड़ी, जहां उन्होंने मार्गोर्थ को शिकस्त दी, जिसके बाद से एल्व्स मिडल अर्थ नामी सरजमीन पर आबाद हो गए। इस मद में दूसरा नंबर हारफुट का है, जिसका मतलब बोनों की अफसानवी मखलूक होबर्ट की सबसे सीधी सादी नस्ल के हैं, जो एक कबीले की शक्ल में गुबार आलूद पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। चूंकि उनका कद बहुत छोटा होता है, इसलिए वो दूसरी नस्लों को दिखने से बचने के लिए सख्त एहतियात बरतते हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ वो अपने और अपने कबीले के तहफ़्फ़ुज़ की पेश नज़र तब्दीली माहियत के साथ छुपने में बहुत माहिर हो चुके हैं। मजीद ये कि अब वो खुदाई शुदा घरों में नहीं रहते, बल्कि तब्दीली माहियत से बुने जालों से लिपटी लकड़ी की गाड़ियों में बसते हैं। वो इसलिए कि अगर कोई खतरा उनके रहायश पजीर इलाके में दाखिल हो जाए तो वो मुख्तसर नोटिस पर वहां से फरार हो सकें। अमूमन हारफुट फलदार जंगलात और खेतों के करीब जमीन पर रहते हैं, लेकिन जब उनके रहायश पजीर इलाके को मौसम या फसल की खराबी का सामना करना पड़ता है, तब वो अपनी वैगन ट्रेन को पैक करके कहीं और बेहतर सरजमीन की तलाश में निकल पड़ते हैं। इस सिलसिले का अगला लफ्ज बनता है एलरोंड। एलरोंड भी एल्फ की सी एक तसव्वुराती नस्ल है, जिसके वालदैन में से किसी एक का ताल्लुक नस्ल इंसानी से हो और इसलिए इन्हें हाफ एल्फ भी कहा जाता है। इस काविश का अगला हर्फ ओर्क है, जो ग्लोबिन किसी एक गैर हकीकी इंसानी अजीबुल खलकत नस्ल होने के साथ साथ एक जारहाना बदसूरत व बदकिरदार और हैवान सिफ्त नस्ल है, जिन्हें शैतान और उसके साथी शागिर्दों का पैरोकार भी कहा जा सकता है। अब तफसील की बाकायदा शुरुआत करते हुए बात करता हूँ सीजन की पहली किस्त की, जहां शैतान मार्गोर्थ की एल्फ से शिकस्त के बाद से गैलेड्रियल एल्फ लड़की को शैतान के सबसे बड़े शागिर्द साउरोन से अपने भाई फिनरोड, जो साउरोन से लड़ते हुए मर गया था, उससे अपने भाई के खून का बदला लेने की गर्ज से सदियों से जारी साउरोन की तलाश के दौरान फॉरवर्ड वेथ के शमाल के बंजर इलाकों में एक लावारिस किले में साउरोन का वही इलामती निशान मिलता है जो सदियों पहले उसे अपने भाई की लाश पर दिखा था, जिसे देखकर गैलेड्रियल का यह शक कि साउरोन अभी भी जिंदा है यकीन में बदल जाता है। मगर अब गैलेड्रियल के बाकी एल्फ जंगजू साथी, जो गैलेड्रियल की इस तवील तलाश से थक चुके होते हैं, वो सफर को मजीद जारी रखने वाली गैलेड्रियल की जिद नहीं मानते, जिस कारण गैलेड्रियल मिडल अर्थ के लिंडन नामी दारुल हुकूमत वापसी पर अपने पुराने अजीज दोस्त एलरोंड के साथ मुलाकात के दौरान उसे अपने सफर के इख्तिताम पर मिलने वाले साउरोन के इस अलामती निशान से मुतला करती दिखाई देती है, जिसके जानने के बावजूद एल्फ बादशाह किंग गिलगैलेट सदियों बाद अपने जंगजुओं की वतन वापसी पर उनकी इज्जत और हौसला अफजाई करके एक तवील अरसे से जारी मार्गोर्थ की अफवाज के खिलाफ जंग के खात्मे का ऐलान करते हुए गैलेड्रियल और उसके साथी योद्धाओं को वेलिनोर में सुकून की जिंदगी गुजारने के एजाज से नवाजने के बाद उन्हें मिडल अर्थ से वेलिनोर की तरफ रवाना करवा देता है। मगर गैलेड्रियल, जो अपने बादशाह के साउरोन की तलाश को रोकने वाले फैसले से मुतमईन नहीं थी, वो मिडल अर्थ से वेलिनोर के आपसी समंदरी रास्ते पर साउरोन की तलाश जारी रखने का फैसला करते हुए एल्फ सिपसलारों के इस बहरी जहाज से छलांग लगा देती है। दूसरी तरफ साउथ लैंड्स में बसने और माजी में एल्व्स और मार्गोर्थ की लड़ाई में मार्गोर्थ का साथ देने वाले इंसानों की जासूसी पर फाइज एल्फ एरोंडीर, जिसने टरहार्ड गांव के मुकीम अफराद की अपने और अपने एल्फ साथियों के लिए नापसंदीदगी के बावजूद इस गांव की ब्राउन नामी तबीबा के साथ करीबी ताल्लुकात इस्तवार कर रखे हैं, इस सबब अपने बादशाह के मार्गोर्थ के खिलाफ जंग खत्म करने और एल्फ सेना को वापस मिडल अर्थ बुलवाने वाले आदेश को जानने के बावजूद अपने इस इंसान प्रेमिका की रक्षा के हसूल की खातिर उसके साथ करीबी गांव हुडन जाने वाले एरोंडीर को वहां पहुंचने पर पूरा गांव तबाह हाल मिलता है। तीसरी तरफ अपनी मां के एरोंडीर के साथ हुडन जाने के बाद अपने इस दोस्त के साथ मिलकर अपने गांव के इस वीरान घर की तलाशी लेने वाले ब्राउन के बेटे थियू को यहां साइरोन के अलामती निशान वाला शैतानी तलवार का ये टुकड़ा मिलता है।
اسی بیچ نوری نامی ہار فٹ لڑکی جسے اپنے قبیلے کے ارد گرد کے علاقوں میں گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اسے اپنی سہیلی کے ہمراہ سیر سپاٹے کے دوران آسمان سے گرے اس ٹوٹے ہوئے تارے کی جوالا مکھی میں یہ لمبی قدامت والا اجنبی شخص بے ہوش پڑا ملتا ہے۔ دوسری قسط میں اپنے پریمی ایرونڈیر کے ساتھ ہڈن گاؤں کی تباہی اور یہاں شیطان کے پیروکاروں کی جانب سے بنائی گئی یہ سرنگ دیکھنے کے بعد ایرونڈیر کے کہنے پر اپنے گاؤں والوں کو آنے والے خطرے کی اطلاع دینے پہنچنے والی براؤن اور اس کے بیٹے تھیو پر ان کے گھر تک کھودی گئی اس سرنگ سے ایک آرک کا حملہ ہوتا ہے، تو وہ تھیو کی مدد سے اس آرک کو مار کر اس کا سر ثبوت کے طور پر اپنے ڈرہاٹ گاؤں والوں جو ایلف بادشاہ کی ساورون اور آرک کے خلاف جنگ کے خاتمے کے اعلان کے باعث ایلف کی مڈل ارتھ واپسی کی خبر سے بہت خوش تھے، اور اپنی اسی خوشی میں پہلے براؤن سے ہڈن کی بربادی اور اپنے ہمسایہ گاؤں کے رہائشیوں کی حیرت انگیز گمشدگی کے متعلق جاننے کے باوجود بھی براؤن کے کہنے پر اپنا گاؤں چھوڑنے پر راضی نہیں تھے، ان کو دکھانے پہنچتی ہے، جسے دیکھنے کے بعد یہ تمام لوگ براؤن کی بات مان کر ڈرہاٹ سے ہجرت کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب براؤن کو ڈرہاٹ گاؤں کی طرف واپس بھیج کر ہڈن میں آرکس کی جانب سے کھودی گئی اس لمبی ترین سرنگ کا معائنہ کرنے کی خاطر اس میں کودنے والا ایرونڈیر اس سرنگ میں کچھ آگے پہنچ کر یہاں قیام پذیر آرکس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ تیسری جانب پچھلی قسط میں اپنے ساتھی ایلفز یودھاؤں کے بحری جہاز سے کودنے اور سمندر میں مڈل ارتھ کی جانب تیرنے کے دوران ایک دوسرے بحری جہاز پر کسی سمندری مخلوق کے حملے کے کارن اس ٹوٹ پھوٹ کے شکار جہاز میں موجود انسانوں سے مدد پا کر اس پر سوار ہونے والی گلیڈریل کے اس ٹوٹی پھوٹی کشتی نما جہاز پر سوار ہوتے ہی اس تباہ حال جہاز پر ایک اور حملہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں گلیڈریل سمیت خود کو ہیل برینڈ کا نام دے کر اپنے آپ کو ساؤتھ لینڈ میں آرکس کے ہونے والے حملے سے جان بچا کر بھاگنے والا بھگوڑا جتانے والے ساورون کی جان ہی بچ پاتی ہے۔ یاد رہے کہ ساورون شیطان مارگوتھ کا وہی شاگرد ہے جو گلیڈریل کے بھائی کی موت کی وجہ بنا تھا اور جس کی گلیڈریل کو صدیوں سے تلاش تھی، پر ابھی فی الوقت ساورون اپنی پہچان پوشیدہ رکھتا ہے اور اس پرخطر سمندری سفر میں کئی موقعوں پر اپنی جانی دشمن گلیڈریل کی مدد کرتے اور اس کی جان بچاتے ہوئے ہمیں حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ چوتھی طرف اپنے بادشاہ کنگ گلگیلڈ، جس نے پچھلی قسط میں گلیڈریل کے فرار ہونے پر ایلف کی طاقت کا سرچشمہ کہلانے والے اس ایلڈار نامی فکشنل درخت کے پتوں کو جلتا ہوا دیکھنے کے بعد ریگون کے رہنے والے اپنے ایلف نسل کے 11 سمتھ کلیبرمبور نامی ایک عظیم آرٹسٹ کو اعتماد میں لے کر اپنے لوگوں کی سلامتی کے ضامن اس درخت کو مکمل طور پر جلنے سے بچانے کی غرض سے ایلرونڈ کے ذریعے خازا ڈوم یعنی بونوں کی سرزمین پر پائی جانے والی کسی کرشماتی دھات کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس کے حکم پر 11 سمتھ کلیبرمبور کے ہمراہ ایریگون پہنچنے والا ایلرونڈ، جو اپنے بادشاہ کی طرف سے خود کو کلیبرمبور کے ساتھ ایریگون بھیجنے کے اصل مقصد سے ناواقف ہوتا ہے، وہ کلیبرمبور سے اس کے ایک طاقتور ترین بھٹی بنانے کے سلسلے میں خازا ڈوم کے بونوں کی مدد حاصل کرنے کا اشارہ پانے کے بعد خازا ڈوم میں رہنے والے اپنے بونے دوست شہزادے ڈیگرون کے پاس جانے پر مجبور ہو جاتا ہے، جہاں پہنچنے پر ایلرونڈ کو پہلے تو ڈیگرن، جو ایلرونڈ کے اپنی شادی اور پھر اپنے 2 بچوں کی پیدائش پر نہ آنے کے باعث شدید ناراض تھا، اس کے شدید غصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر بعد میں ڈیگرن کی بیوی ڈسا دونوں پرانے دوستوں میں صلح کروانے اور اپنے شوہر ڈیگرن کو ایلرونڈ کے خازا ڈوم آنے کی وجہ سننے اور پھر ایلرونڈ کی جانب سے ڈیورن اور ڈسا کو بتائی اپنے عظیم آرٹسٹ کلیبرمبور کی ایک طاقتور ترین بھٹی بنانے کے لیے بونے مزدوروں کی ضرورت کی مانگ کو جاننے کے بعد ڈیورن کو ایلرونڈ کی مدد کرنے پر آمادہ کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اسی سب کے بیچ ہارٹ فٹ نوری آسمان سے گرے اس دراز قد والے شخص، جس نے ہوش میں آنے کے بعد نوری کو اپنے لیے کوئی خطرہ تصور کر کے اس پر جادوئی حملہ کرنے کا ارادہ کرنے کے دوران نوری کی آنکھوں میں سچائی اور اچھائی کی جھلک دے کر اپنا فیصلہ بدلا تھا، اس سے خوفزدہ اپنی سہیلی پوپی کو اس اجنبی شخص کی مدد کرنے پر راضی کرتے ہوئے پوپی کے ساتھ مل کر اس آدمی کو اپنے قبیلے والوں سے چھپا کر اپنے پڑاؤ کے نزدیک واقعہ ایک محفوظ مقام پر ٹھہرانے اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کروانے کے بعد اس طویل قدامت والے آدمی جو ہارٹ فٹ کی بھاشا نہیں جانتا، اس کے اپنی اور پوپی کی لالٹینس میں موجود جگنوؤں پر جادو کے نتیجے میں نوری اس اجنبی شخص کی ستاروں کی جھمک کی تلاش میں ہونے کا اندازہ لگا کر اس انجانے شخص کی تلاش میں اس کی مدد کرنے کا عزم کرتی دکھائی دیتی ہے۔
تیسری قسم میں سمندر کی تند و تیز لہروں کا مقابلہ کرتے ہوئے بے ہوش ہونے والی گلیڈریل اور خود کو ہیل برینڈ جتانے والا ساورون، سمندر میں نیومینور کے انسانی جزیرے سے تعلق رکھنے والے ایلینڈریل نامی کپتان کے ہاتھ لگنے کے بعد اس کے ساتھ نیومینور اس جزیرے پر پہنچ چکے ہیں جہاں کے مقیم انسانوں نے ماضی میں ایلف اور مارگورتھ کی لڑائی میں ایلف کا ساتھ دینے کے بدلے میں ایلف سے یہ خوبصورت ریاست تحفے میں پانے کے بعد ایلف کے ساتھ اپنا تعلق واسطہ منقطع کرنے کی خاطر اپنے بوڑھے بادشاہ جو ایلف کا بہت طرفدار تھا اسے تخت سے ہٹا کر اس کی بیٹی میریل کو ریاست کی نائب ملکہ بنایا تھا، وہاں پہنچنے اور نیومینور کی نائب ملکہ میریل جو پہلے ہی نیومینور کے اس سفید درخت کی پنکھڑیوں کے گرنے اور اپنے خواب میں نیومینور کو اکثر ڈوبتا ہوا دیکھنے کی وجہ سے بہت پریشان تھی، اس کے سامنے پیش ہوتے ہی نیومینور سے واپس مڈل ارتھ جانے کی غرض سے ایلف مخالف اس مجمع کے سامنے ملکہ میریل سے ایک کشتی کی مانگ کر ڈالتی ہے، جس معاملے کو لے کر گلیڈریل اور نائب ملکہ میریل کے بیچ کچھ گرم سرد جملوں کا تبادلہ ہونا شروع ہوتا ہی ہے کہ اتنے میں خود کو ساؤتھ لینڈ کا رہائشی ہیل برینڈ ظاہر کروانے والا ساورون اس بحث میں کودتا ہے اور حیرت انگیز طور پر اپنے پرانے دشمنوں کے درمیان مسئلے کا باعث بننے والے موجودہ معاملے میں مساہلت کا کردار ادا کرتے ہوئے معاملے کو افہام و تفہیم سے طے کروانے کی خاطر نیومینور کی نائب ملکہ سے گلیڈریل اور خود کو کم از کم 3 دن نیومینور میں ٹھہرانے کی اجازت دلوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اپنی نائب ملکہ میریل سے گلیڈریل پر نظر رکھنے کا کام پانے والے ایلینڈریل نامی سمندری کپتان کی گلیڈریل کی جاسوسی کے دوران اس کے ساتھ ایلوش زبان میں بات کرنے کے نتیجے میں گلیڈریل کو اس سے ماضی بعید میں نیومینور میں ایلرونڈ کے بھائی ایلروس کی جانب سے تعمیر کروائے ایک قدیم علم خانے کا پتہ چلنے اور اس کے ایلینڈیل کے ہمراہ وہاں پہنچنے پر جب گلیڈریل کو وہاں سے ساورون کے اس علامتی نشان کے ساؤتھ لینڈ کا نقشہ ہونے اور پھر خود کو ہیل برینڈ درشانے والے ساورون کے گلے میں موجود اس مخصوص علامت والے لاکٹ جسے اس نے سمندری سفر کے دوران ہیل برینڈ کی شناخت سے اپنی پہچان کروانے والے ساورون کے گلے میں دیکھا تھا، اس لاکٹ کے پہننے والے کا ساؤتھ لینڈ کے لوگوں کو شیطان مارگورتھ کے شاگرد ساورون کے آرک سے بچانے والا مسیحا ہونے کا پتہ چلتا ہے، تو گلیڈریل اپنے سمندری سفر کے دوران بے ہوشی کے سبب ایلینڈریل کے قبضے میں جانے والی اپنے مرحوم بھائی فینروڈ کی آخری نشانی اس تلوار کو پچھلے سین میں بڑی مہارت سے خود کو واپس دلوانے والے اس ہیل برینڈ نامی بہروپیے جو چوری پر سینہ زوری کی کہاوت کو عملی جامہ پہنا کر نیومینور کی سلاخوں کے پیچھے جا چکا ہے اس کے پاس پہنچتی ہے اور گلیڈریل کے سامنے اپنے گلے میں موجود اس لاکٹ کے ساؤتھ لینڈ میں آرکس کے ہاتھوں مارے جانے والے کسی اجنبی شخص کی لاش پر سے ملنے کا انکشاف کرنے اور ظاہری طور پر نیومینور میں امن کی زندگی بسر کرنے کی خواہش کرنے والے اس اچھائی کے مکھوٹے میں چھپے برائی کے سردار کو ساؤتھ لینڈ کی مکمل تباہی کے خطرے کے پیش نظر ساورون کی تلاش کے لیے ان آرکس کے خلاف جنگ لڑنے پر آمادہ کرنے لگتی ہے جن کی تخلیق کو اس انسانی چہرے والے حیوان صفت شیطان مارگورتھ کے پیروکار نے ماضی میں خود تقویت بخشی تھی۔ دوسری طرف پچھلی قسط میں ان آرکس کے ہتھے چڑھنے والا ایرونڈیر اس طویل سرنگ میں ان آرکس جو سورج کی روشنی میں اپنے ان پردے دار گھڑوں سے باہر نکلنے میں احتیاط برتتے ہیں اور دھوپ سے بچنے کے لیے اپنے چہرے پر کسی خاص قسم کا ماسک پہن کر اپنے ہاتھ لگنے والوں سے اس سرنگ کی کھدائی کرواتے ہیں، ان کی قید میں موجود انسانوں اور اپنے ساتھی ایلفز جو اپنے بادشاہ کی گل گیلٹ کے حکم پر ہوڈن کے لوگوں کی جاسوسی پر فائز تھے، ان کے ساتھ مل کر آرکس کی نگرانی میں اس طویل سرنگ کو مزید کھودنے کے دوران ایرونڈیر اور اس کے ایلف ساتھی آرکس کے چنگل سے نکلنے کی کئی بار کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ باہر نکل کر اپنے دوسرے ایلف ساتھیوں کو آرکس کی نقل و حرکت سے خبردار کر سکیں، مگر بدقسمتی سے وہ کئی جانوں کے نقصان کے باوجود بھی اپنی اس کوشش میں ناکامیاب رہتے ہیں۔ تیسری جانب ہارفوٹ نوری کے اپنی سہیلی پوپی کی مدد سے اپنے قبیلے کے سڈاک بروز نامی سردار کے پاس موجود قدیم معلوماتی رجسٹر سے ستاروں کی جھمک کا نقشہ چرا کر اپنے اس دراز قد والے دوست کو دینے کے بعد رات کے وقت یہ اجنبی شخص آگ کے قریب بیٹھ کر اس نقشے کو دیکھنے کے دوران اس ورق میں آگ بھڑکوا بیٹھتا ہے اور پھر اسے بجھانے کی کوشش کے بیچ ہی یہ لمبی قدامت والا شخص نزدیک واقعہ کسی ہارفوٹ کی سامان گاڑی سے ٹکرا کر گرنے کے کارن سب ہارفوٹ قبیلے والوں کے سامنے آ جاتا ہے، جسے دیکھنے کے بعد اس اجنبی شخص سے خوف زدہ ہارفوٹ قبیلے والے پہلے تو نوری کے
اس اجنبی شخص کی مدد کرتے ہوئے اسے اپنے قبیلے والوں کے قریب ٹھہرا کر سب کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے کی وجہ سے اس پر معمولی سا غصہ ہوتے ہیں، لیکن پھر بعد میں وہ نوری کے اپنے قبیلے کے قانون کو توڑنے کے جرم کو نوری کا بچپنا قرار دے کر اسے معاف کر دیتے ہیں، جس کے بعد یہ اونچے قد والا شخص جس کی آنکھوں میں اپنی مدد کرنے اور اپنے لیے کئی خطرات اٹھانے والی ہارفوٹ نوری کے لیے بہت احساس ہوتا ہے، وہ نوری کے قبیلے والوں کی موسمیاتی ہجرت کے سفر میں نوری کے باپ جس کا پیر سفر کی تیاریوں کے دوران ٹوٹ گیا تھا، اس کے زخمی ہونے کے سبب نوری اور اس کی ماں کی اپنی رہائش اور سامان گاڑی کو کھینچنے کی مشکل میں ان کی مدد کرتا دکھائی دیتا ہے۔ چوتھی ایپیسوڈ میں الینڈیل کی موجودگی میں نیومینور کی نائب ملکہ میریل، جو پہلے ہی اپنے خوابوں میں نیومینور کی تباہی کے مناظر دیکھنے کے سبب ذہنی پریشانی کا شکار ہوتی ہے، اس کو ہیلبرینڈ نامی اس بہروپیے ساورون کے ساؤتھ لینڈ کے تخت کا وارث ہونے والے اپنے اندازے سے آگاہ کر کے اسے ساؤتھ لینڈز میں ساورون کے آرکس، جو بادی نظر میں ساؤتھ لینڈ کی تباہ کاریوں کے ذمہ دار ہونے کے علاوہ نیومینور کے انسانوں اور میڈل ارتھ کے ایلفز کے وجود کے لیے بھی ایک سنگین نوعیت کا خطرہ ہے، ان کے خلاف ایک نئی جنگ چھیڑنے اور اس یدھ میں ایلف کے شانہ بشانہ شرکت کرنے کی نصیحت دینے پر نیومینور کی نائب ملکہ میریل سے انکار سننے والی گلیڈریل نائب رانی میریل سے اس کے بیمار بزرگ باپ، جس کی بیماری کو ملکہ میریل اپنے کزن چانسلر پیرازون سمیت تمام نیومینور واسیوں سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، اس سے ملاقات کرنے کی مانگ کرنے کے سلسلے میں اس کے ساتھ بحث میں پڑنے کے نتیجے میں رانی میریل کے حکم پر نیومینور کی سلاخوں کے پیچھے موجود ہیلبرینڈ کے ظاہری روپ میں چھپے ساورون کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور پھر یہاں ظاہری ہیلبرینڈ اور باطنی ساورون سے میریل کے ایلف دوست باپ کے میریل کی کمزوری ہونے کا اشارہ پانے کے بعد وہ اس قید سے رہائی پاتے ہی نیومینور کے ان سپاہیوں سے ہاتھا پائی کے نتیجے میں چھٹکارا پا کر فوری طور پر نیومینور کے اس شاہی قلعے میں اپنی بیماری سے جونجتے میریل کے باپ سے ملنے پہنچتی ہے۔ پھر وہاں میریل کو پانے اور اس سے میریل کے والد کی صحت کی خرابی کے متعلق جاننے کے بعد جب گلیڈریل میریل کے کہنے پر مستقبل دکھانے والے پیلنٹیر نامی اس جادوئی پتھر میں نیومینور کی تباہی کا منظر دیکھتی ہے تو وہ میریل کو ڈر اپنے اوپر حاوی نہ کرنے کا مشورہ دینے لگتی ہے، مگر میریل وقتی طور پر گلیڈریل کی یہ صلاح نہیں مانتی اور گلیڈریل کو واپس مڈل ارتھ بھجوانے کا انتظام کروا کر ایک بار تو اسے نیومینور سے روانہ کروا دیتی ہے، مگر پھر جب گلیڈریل کی روانگی پر وہ اس سفید درخت کی پنکھڑیوں کے فضا میں بکھرنے والے اپنے خوابی منظر کا عکس حقیقت کے آئینے میں بھی دیکھ لیتی ہے، تب وہ گلیڈریل کو رکواتی ہے اور گلیڈریل کے خوف کے راستے پر نہ چلنے والے مشورے کو مان کر نیومینور کے لوگوں کو ان کے بزرگوں کی بہادری کی یاد دہانی کرواتے ہوئے سب کے سامنے جنگ کی تیاریاں شروع کرنے کی بات کر کے آئندہ 10 دنوں میں اپنے جنگی لشکر کی ساؤتھ لینڈز کی طرف روانگی کے فیصلے کا اعلان بھی کر دیتی ہے، جس کے بعد نیومینور کے بہت سے نوجوان لڑکے جنگی لشکر میں شرکت کرنے کی غرض سے اپنی جنگی صلاحیتیں دکھانے کی خاطر موجودہ جنگی صورتحال کی پیش نظر نئی بھرتیاں کرنے والے سپاہ سالاروں کے پاس پہنچتے ہیں، جن میں الینڈیل کے بیٹے اسلڈور کے علاوہ اس کے 2 دوست ولینڈل اور اونٹینو بھی شامل ہیں۔ یاد رہے کہ ولینڈل اور اونٹینو اسلڈور کے وہی دوست ہیں جنہیں اسی قسط میں اسلڈور کی مغربی نیومینور جانے کی خواہش اور اس کے مغربی نیومینور کو دیکھنے کے کھلی آنکھوں کے خوابوں کا خمیازہ بھگتنا پڑا تھا، اور انہیں اسلڈور کی غلطی کی وجہ سے سمندری دل سے نکال دیا گیا تھا۔ دوسری جانب ٹرہارٹ سمیت آس پاس کے گاؤں والوں کے اوسٹرچ کے واچ ٹاور میں پناہ لینے کی وجہ سے جب براؤنین سمیت یہاں کے منتظمین کو اتنے سارے لوگوں کی غذائی ضروریات پورا کرنے کے لیے خوراک کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تب براؤنین کا بیٹا تھیو اپنے لوگوں کی یہ پریشانی دور کرنے کی خاطر اس شیطانی تلوار کے ٹکڑے کو، جسے اس نے پچھلی قسط میں اپنے گاؤں کے اس شراب خانے کے والڈرگ نامی مالک جو ساورون کے پرانے وفاداروں میں سے ہے اس کے گھر سے چرایا تھا، اسے اپنے ہمراہ لے کر اپنے روران نامی دوست کے ساتھ ٹرہارٹ گاؤں جاتا ہے، جہاں پہنچنے پر یہ دونوں غذائی سامان کو اکٹھا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اسی بیچ جب سورج کی دھوپ ماند پڑنے لگتی ہے تب روران تھیو کا مزید انتظار کرنے کی صورت میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالے بغیر اوسٹرچ واچ ٹاور واپس چلا جاتا ہے۔
مگر تھیو مزید اجزائے خوردنوش کو سمیٹنے کی لالچ میں شام ہونے پر اپنے ان پردے دار گھڑوں سے باہر نکلنے والے آرکس کی نظروں میں آتے ہی اپنی جان بچانے کے ہتھیار کے طور پر طلسماتی طاقت والا یہ شیطانی تلوار کا ٹکڑا نکال لیتا ہے، جسے دیکھتے ہی یہ تمام آرکس جو اپنے اڈار نامی حیوان صفت سربراہ کے حکم پر ایک عرصے سے اس ٹکڑے کی کھوج میں تھے، وہ سب اپنے سردار کی شیطانی طاقت والی تلوار کے اس گمشدہ حصے کو حاصل کرنے کے لیے تھیو کے پیچھے ایسے لگتے ہیں کہ ان کی پوری رات مسلسل بھاگ دوڑ کے دوران مختلف مقامات پر چھپنے والے تھیو کو ڈھونڈنے میں بیت جاتی ہے۔ پھر اگلی صبح طلوع آفتاب سے پہلے ابھی یہ آرکس تھیو کو اپنی گرفت میں جکڑنے میں سفل ہونے والے ہی ہوتے ہیں کہ اتنے میں اوسٹرچ واچ ٹاور میں پناہ لینے والے تمام ارد گرد کے گاؤں والوں کو اڈار کی وفاداری اختیار کرنے کی پیشکش کرنے کے لیے اڈار کی طرف سے آرکس کی قید سے خلاصی پانے والا ایرونڈیر بھی یہاں پہنچ جاتا ہے، اور سورج نکلنے پر آرکس کے خلاف جانے والے حالات و واقعات کو اپنے حق میں استعمال کر کے تھیو سمیت تھیو کی تلاش میں واچ ٹاور سے ٹرہارڈ گاؤں کے داخلی راستوں پر پہنچنے والی تھیو کی ماں اور اپنی محبوبہ براؤنن کی جان کو آرکس کے حملے سے بچانے کے بعد انہیں لے کر اوسٹرچ واچ ٹاور کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ تیسری طرف 11 سمتھ کلیبریم بور ایلرونڈ سے خازہ ڈوم کے بونے مزدوروں سے ایک طاقتور ترین بھٹی بنوانے میں مدد حاصل کرنے والی اپنی بے مقصد مانگ پوری کروا کر اب ایلرونڈ کے ذریعے اپنے ایلف بادشاہ کنگ گل گیلٹ کے خازہ ڈوم کے پہاڑوں میں پائی جانے والی کوئی ممکنہ کرشماتی دھات کا سراغ لگوانے والے اپنے اصل مقصد پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ایلرونڈ کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ ڈیورن اس سے ضرور کوئی راز چھپا رہا ہے، جس کے بعد ایلرونڈ ایروگون سے دوبارہ خازہ ڈوم جاتا ہے اور وہاں اپنے پرانے دوست ڈیورن کی جاسوسی شروع کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے عظیم آرٹسٹ کلیبریم بور اور اپنے بادشاہ کی معجزاتی کرامات والی اس مطلوبہ دھات جسے ڈیورن اور اس کی بیوی ڈسا ایلرونڈ سے خفیہ رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کا پتہ لگانے اور اس کرشماتی دھات کی کھدائی کے دوران اپنے بونے مزدوروں سمیت خازہ ڈوم کی پرانی چٹانوں کے پتھریلے تودوں تلے دبنے والے ڈیورن اور اس کے ساتھیوں کی جان بچا کر اس معاملے میں بھی ڈیورن کا اعتماد خود پر بحال کرنے کے بعد اس سے اس زبردست خوبیوں کی حامل دھات کا یہ چھوٹا سا حصہ تحفے کے طور پر حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہی ڈیورن کی ملاقات اپنے ایلف بادشاہ کنگ گل گیلٹ سے کروانے کی غرض سے اسے اپنے ساتھ مڈل ارتھ آنے کی دعوت دے ڈالتا ہے، جس کے متعلق اجازت طلب کرنے کے لیے ڈیورن اپنے بادشاہ کنگ ڈیورن تھرڈ کے پاس جاتا ہے اور پھر خازہ ڈوم کے موجودہ بادشاہ یعنی اپنے باپ سے ایلف بادشاہ کنگ گل گیلٹ کی بونوں میں یوں اچانک اتنی دلچسپی دکھانے کے اصل مقصد کا پتہ چلانے کا مشورہ پا کر ایلرونڈ کے ہمراہ مڈل ارتھ جانے پر حامی بھر دیتا ہے۔ پانچویں قسط میں گلیڈریل اسلڈور کے دوستوں ولینڈل اور اونٹیمو، جنہیں پچھلی قسط میں اسلڈور کی غلطی کی وجہ سے اسلڈور کے ساتھ سمندری دل سے باہر نکالا گیا تھا، ان کے سمیت نیومینور کی نائب ملکہ میریل کے حکم پر ساؤتھ لینڈ میں ساورون کے ممکنہ ساتھی اڈار اور آرکس مخالف جنگ میں ایلف کا ساتھ دینے کی خاطر نیومینور کے فوجی لشکر میں بھرتی ہونے والے 9 منتخب سپاہیوں کو جنگی تربیت دینے کے بعد پچھلی قسط میں رانی میریل کے نومینور کی تہس نہسی کا منظر درشانے والے اپنے بھیانک خوابوں کو حقیقی شکل اختیار کرنے سے روکنے کی غرض سے گلیڈریل کی بات مان کر اس کی صدیوں سے جاری ساورون اور اس کے پیروکاروں کے خلاف شروع کردہ لڑائی میں گلیڈریل کا ساتھ دینے کا حتمی ارادہ کرنے پر نیومینور کی جیل سے رہائی پانے والے ہیل برینڈ نامی کسی اندھے شخص کی پہچان میں پوشیدہ ساورون کے سامنے اس کی تلاش میں صدیوں سے جاری اپنی یک طرفہ جنگ میں اپنے مختلف طرح کے ہونے والے نقصانات کی نشاندہی کر کے ہیل برینڈ کے بحروپ میں موجود ساورون، جو ابھی اپنے کسی نام معلوم منشور کے حصول کی خاطر نومینور میں ایک لوہار کی زندگی بسر کرنے کی نیت رکھتا ہے، اس کو خود اس کی اپنی تلاش کے لیے ساؤتھ لینڈز کو بربادی کی راہ پر گامزن کرنے والے اس کے تخلیق کردہ آرکس کے خلاف شروع ہونے والے ایلف اور انسانوں کے مشترکہ محاصرے میں اپنا ساتھ دینے پر رضامند کروا لیتی ہے، جس کے بعد جنگی سفر کی تیاریاں مزید تیز ہو جاتی ہیں، اور پھر اسی سفری ہلچل کے بیچ میریل کے کزن یعنی نیومینور کے چانسلر پیرازون کا بیٹا کیمن، جو الینڈل کی ایلف حریف سوچ کی حامل بیٹی اور اسلڈور کی ایارین نامی بہن اپنی محبوبہ کا ہم خیال ہی ہوتا ہے، وہ میریل کے اس کے باپ کے نقش قدم پر چلنے یعنی ایلفز کی شیطان مخالف لڑائی میں ایلف کا ساتھ دینے والے فیصلے سے اختلاف رکھنے والے
نیومینور کے مخصوص نظریے پر کار فرما لوگوں کو میریل کے خلاف بغاوت پر اکسانے اور اپنے باپ کے لیے تخت نیومینور کا راستہ ہموار کرنے کی غرض سے یدھ پر جانے والے نیومینور کے اس بارودی جہاز کو رات کے اندھیرے میں تباہ کرنے پہنچتا ہے، مگر پچھلی قسط میں سوچی سمجھی بنیادوں پر دہرائی جانے والی اپنی کوتاہی کے سبب اپنے دوستوں کے ساتھ سمندری سینا سے نکالے جانے والے اسلڈور جو ساؤتھ لینڈز میں شروع ہونے والے یدھ میں اپنی جنگی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی فرضی صورت میں اپنے دوستوں کی نظروں میں اپنا کھویا ہوا وقار اور اعلیٰ ریاسی مرتبے پر فائز اپنے باپ جو اپنے بیٹے کو کسی اعلیٰ مقام پر دیکھنے کی خواہش رکھتا تھا، اس کی نگاہوں میں اپنے لیے چبھتی ہوئی مایوسی کو دور کرنے کی نیت رکھنے کے باوجود موجودہ ہنگامی صورتحال میں فوجی بھرتیوں میں ریاسی امور پر اصل و رسوخ رکھنے والے اپنے باپ کی ناراضگی کے کارن جگہ بنانے میں دشواری کا سامنا کرنے کے بعد مجبوراً اس بارودی بحری جہاز میں چھپ کر سوار ہوا تھا، اس کی وجہ سے کیمن اس شر پسندانہ منصوبے سے اپنا من چاہا نتیجہ حاصل کرنے میں ناکام ہو کر اپنی اس شر انگیزی کے واحد گواہ کو اپنا راز افشاں کرنے سے روکنے کی غرض سے اس کی جانب سے کیمن کی اس کارستانی کو سرے سے گمنام قزاقوں کے حملے سے منسوب کرنے والی من گھڑت کہانی میں اسلڈور کو اپنی جان بچانے والا مسیحا قرار دے کر جانے انجانے میں اس کی لشکری جانثار بننے کی منشا کو پورا کروا دیتا ہے۔ دوسری طرف لنڈن میں 11 سمتھ کلیبرمبور کی موجودگی میں شہزادہ ڈیورن اور ایلف بادشاہ کنگ گل گیلٹ کی پرتکلف ملاقات کے دوران گل گیلٹ کی باتوں سے اس کے خود کو خازہ ڈوم بھیجنے کے پوشیدہ مقصد کا اندازہ لگانے اور پھر بعد میں اپنے بادشاہ سے ایلفز کی طاقت کا اعلی کار تصور کیے جانے والے درخت کے جلنے سڑنے کی صورت میں ایلف کی زندگانیوں کو لاحق خطرات کی تفصیل سننے کے بعد ایلروڈ مجبوراً پچھلی قسط میں ڈیورن سے خازہ ڈوم میں پائی جانے والی اس کرشماتی دھات کے متعلق کسی کو نہ بتانے والا اپنا وعدہ توڑتے ہوئے ڈیورن سے تحفے میں ملنے والی اس کرشماتی دھات کو 11 سمتھ کلیبرمبور کو دکھا کر اپنے بادشاہ کی خازہ ڈوم کے پہاڑوں میں دلچسپی کی اصل وجہ کو بھی اپنے دوست ڈیورن کے گوش گزار کر دیتا ہے۔ پھر ایلرون کی باتوں سے ایلفز کی طاقت کا محور گردانے جانے والے درخت کو درپیش مسئلے کے حل کا بونوں کی سرزمین پر پائی جانے والی دھات میں ہونے کا واضح اشارہ پانے کے بعد ڈیورن اپنے بادشاہ کنگ ڈیورن تھرڈ کو ایلفز کی مدد کرنے پر راضی کرنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے ایلرون کو اپنے ساتھ لے کر ایک دفعہ پھر سے خازہ ڈوم کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ تیسری طرف اپنے بیٹے تھیو اور محبوب ایرونڈیر کے ہمراہ اوسٹرچ واچ ٹاور پہنچنے والی براؤنن یہاں پہنچتے ہی اس واچ ٹاور میں پناہ گزیر آس پڑوس کے مختلف گاؤں والوں کو ایرونڈیر سے پتہ چلی آرکس کے سرگنا اڈار کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے پرستاؤ سے مطلع کرنے کے بعد انہیں شیطانی نمائندے اور اس کے حیوانی شکل والے شاگردوں کے خلاف ہتھیار اٹھا کر بہادروں کی طرح زندگی گزارنے کی ترغیب دینے لگتی ہے، جس بیچ اس ہجوم میں موجود والڈرک نامی ساورون کا پرانا ذہنی غلام براؤنن کی شجاعت و دلیری کی باتوں سے متاثر ہونے والے لوگوں کو ان کے باپ دادا کی ذلت و غلامی کی زندگی کا حوالہ دیتے ہوئے ان میں سے آدھے لوگوں کو محکومیت کی زندگی گزارنے کے بدلے میں ان کی جان کے تحفظ کا جھانسا دینے کے بعد عزت و غیرت کی موت کی بجائے ہر جائز و ناجائز احکام کو بجا لانے والی تابعداری کی زندگی کو فوقیت دینے والے اپنے ہم خیال لوگوں کو لے کر اڈار کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے اور اڈار کے سامنے اپنی کامل وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے فرمان پر انسانوں اور آرکس کے اس جمع غفیر کے سامنے باقی لوگوں کی طرح اپنے ساتھ آنے والے تھیو کے دوست روران کا گلا اڈار کے دیے ہوئے چاقو سے کاٹ ڈالتا ہے۔ اسی سب کے دوران واچ ٹاور میں ایرونڈیر تھیو کے پاس موجود شیطانی طاقتوں والی تلوار کے ٹکڑے کو دیکھنے اور پچھلی قسط میں آرکس کے تھیو کے پیچھے لگنے کی اصل پریرنا کا اندازہ لگانے کے بعد جب براؤنن سمیت اڈار کی خدمت کی پیشکش کو ٹھکرا کر ٹاور میں ٹھہرنے والے تمام لوگوں کو آرکس کے اس شیطانی تلوار کے ٹکڑے کی تلاش میں ہونے کا بتاتا ہے تو ایک مرتبہ پھر سے ان سب پر غیر یقینی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ چھٹی ایپیسوڈ میں آرکس کا یہ اڈار نامی حیوان صفت دیو اپنی اس شیطانی تلوار کے تلسماتی ٹکڑے کو حاصل کرنے کے لیے اوسٹرچ واچ ٹاور میں پناہ گزیر انسانوں پر حملہ کرنے پہنچتا ہے، جہاں اسے آگے سے بھرپور مزاحمت کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلی رات شکست کا مزہ چکھنے کے بعد اڈار اگلی شب اوسٹرچ واچ ٹاور سے والڈرک کے ساتھ اپنی خدمت میں آنے والے انسانوں کو آرکس کا لباس زیب تن کروا کر انہیں ایک مہرے کی طرح استعمال کرتا ہے۔
اور پھر ایرونڈیر اور براؤنن کی سربراہی میں اپنی بقا کی جنگ لڑنے والے انسانوں کے ہاتھوں سے ان کے اپنے غدار لوگوں کی ہتیا کروانے میں ان کی تمام تر قوتیں اور جنگی صلاحیتیں صرف کروانے کے بعد اپنی آرکس آرمی کے ہمراہ ان تھکے ہوئے گھاؤ زدہ لوگوں پر حملہ آور ہونے اور انہیں بھاری تعداد میں جانی نقصان پہنچانے کے بعد اپنے حملے میں شدید زخمی ہونے والی براؤنن کی مرہم پٹی کرنے اور اس کی جان بچانے کی کوشش کرنے والے ایرونڈیر کے پاس پہنچ کر اس سے اپنی شیطانی تلوار کے طلسماتی ٹکڑے کی ڈیمانڈ کرنے لگتا ہے، اور پھر اپنی مانگ کی عدم دستیابی پر ایرونڈیر کے سامنے باری باری کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے باوجود اپنے مقصد کے حصول میں ناکامی کا سامنا کرنے والا اڈار ابھی یہاں موجود ایرونڈیر اور تھیو کے سامنے براؤنن کی جان لینے کی بات کرتا ہی ہے، جس پر تھیو اپنی ماں کی جان بچانے کی خاطر بیچ میں بول پڑتا ہے، اور یہ طلسماتی ٹکڑا جسے ایرونڈیر نے اسی قسط میں براؤنن کے ساتھ جلد شادی کرنے اور مستقبل قریب میں براؤنن اور تھیو کے ساتھ زندگی گزارنے کا ارادہ ظاہر کرنے کے بعد کہیں چھپا دیا تھا، اسے ایرونڈیر کی چھپائی ہوئی جگہ سے نکال کر اڈار کے حوالے کر دیتا ہے۔ اسی اثناء میں میریل، گلیڈریل اور ہیل برانڈ کی شناخت جتانے والے ساورون کی قیادت میں نومینور سے روانہ ہونے والا یہ جنگی قافلہ بھی ساؤتھ لینڈز واسیوں کو اس درندہ صفت مخلوق سے بچانے کے لیے یہاں پہنچ جاتا ہے، جس کے بعد ایک طرف ولینڈل، اونٹیمو اور اسلڈور سمیت نیومینور کے باقی سپاہی آرکس کے قبضے میں موجود ساؤتھ لینڈز کے رہائشیوں کو آرکس کی قید سے نجات دلوانے اور اس سب میں مزاحمت کرنے والے آرکس کا کلا کما کرنے کے بعد باقی آرکس کو اپنی گرفت میں جکڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو دوسری جانب ہیل برانڈ کا روپ دھارنے والا ساورون اپنے پرانے ساتھی اڈار کے تعاقب میں نکلی گلیڈریل، جسے ساؤتھ لینڈز پہنچتے ہی ایرونڈیر سے سرسری گفتگو کے نتیجے میں ایرونڈیر سے آرکس کے اڈار نامی سرگنا کے اس جادوئی ٹکڑے کے ہمراہ بھاگ نکلنے کا پتہ چلا تھا، اس کا پیچھا کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ یہاں یاد رہے کہ اڈار نیومینور کی سینا کے آرکس پر حلہ بولنے سے پہلے ہی اپنے پکڑے جانے کے اندیشے پر کسی خفیہ مقصد کے حصول کے پیش نظر اس طلسمی ٹکڑے کو والڈرک کے سپرد کرنے کے بعد اس کی جگہ ایک عام سی ہتھوڑی کو اس کپڑے میں لپیٹ کر سب کا دھیان بھٹکانے کی غرض سے فرار ہوا تھا۔ بہرحال اڈار انسانی چہرے میں چھپے اپنے ہم نسل ساورون کی مدد سے گلیڈریل کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، جس کے بعد ایک طرف گلیڈریل کی گرفت میں موجود اڈار گلیڈریل کو اپنی اور ساورون کی ممکنہ دشمنی کی کہانی سناتے ہوئے اس کا ٹائم ضائع کرتے دکھتا ہے، اور دوسری جانب نیومینور کی نائب ملکہ میریل گلیڈریل سے ملنے والی جانکاری کی بنا پر ساؤتھ لینڈز واسیوں کو ہیل برانڈ کے پاس موجود ساؤتھ لینڈز کے کھوئے ہوئے بادشاہ کا یہ علامتی لاکٹ دکھاتے ہوئے پیش منظر پر نمودار ہوتی ہے، جسے دیکھتے ہی یہ تمام آفت زدہ لوگ ہیل برانڈ کو آرکس کے عذاب سے نجات دلانے والا مسیحا مان کر اسے ساؤتھ لینڈز کا کھویا ہوا اتر ادھیکاری تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی سب کے بیچ والڈرک اڈار کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ کر اس طلسمی ٹکڑے کو شیطانی تلوار میں یکجا کرنے کے بعد اسے ایک مخصوص مقام پر زمین میں دھنسا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ساؤتھ لینڈز کے پہاڑوں کی پتھریلی سطح پر ایک زبردست لاوا دھماکے کی صورت میں پھٹتا ہے اور تا حد نگاہ تباہی و بربادی کے مناظر چھا جاتے ہیں۔ 7ویں ایپیسوڈ میں اسلڈور اس بربادی کے نتیجے میں اپنے دوست اونٹیمو کو کھونے کے بعد ان تباہ حال ملبوں میں پھنسے ہوئے زخمیوں کو بچانے کی کوشش میں اپنی جان بھی گنوا بیٹھتا ہے۔ اسی بیچ رانی میریل دوسرے آفت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہوئے آنکھوں کی بصارت سے محروم ہو کر مرحوم اسلڈور کے دوست ولینڈل کے ہمراہ نیومینور سینا کے کپتان الینڈل کے پاس پہنچتی ہے، جہاں الینڈل رانی میریل کی آنکھوں کی بینائی چلے جانے کا اندازہ لگانے اور پھر ولینڈل سے اپنے بیٹے کی موت کی خبر سننے کے بعد وہ اس سب کے قصوروار گلیڈریل کو قرار دیتے ہوئے تیسری قسط میں سمندر میں ڈوبتی گلیڈریل کو بچانے اور اسے نیومینور لے کر جانے پر اپنے آپ کو کوسنے لگتا ہے۔ اسی دوران گلیڈریل بھی تھیو کے ساتھ نیومینور کی فوج کے قائم کردہ کیمپ میں پہنچتی ہے اور الینڈل کی چپتی ہوئی نظروں کا سامنا کرتے ہوئے آنکھوں کا نور کھونے والی میریل سے دکھ و شرمندگی کا اظہار کرنے لگتی ہے، جس کے نتیجے میں میریل گلیڈریل کو اس شیطان اور آرکس مخالف جنگ میں اور بھی زیادہ بھرپور طریقے سے گلیڈریل اور ایلفز کا ساتھ دینے کی یقین دہانی کروانے کے بعد اپنے ایک فوجی لشکر کے ذمہ زخمی ساؤتھ لینڈ واسیوں کی دیکھ بھال کرنے کا کام لگا کر اپنے باقی جنگی لشکر کے ساتھ نیومینور واپس چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف اس ناگہانی واقعہ میں بچنے والے اپنے بیٹے سے ملنے اور اپنے عاشق ایرونڈیر کے شانہ بشانہ نیومینور کے سپاہیوں کی جانب سے قائم کردہ اس انتہائی نگہداشت کے کیمپ میں
موجود زندگی اور موت سے جونجنے والے گھاؤ زدہ لوگوں کی مرہم پٹی کرنے کے بعد براؤنن مڈل ارتھ واپسی کی تیاریوں میں مصروف گلیڈریل کو ہیلبرینڈ کی صورت میں انسانی روپ دھارنے والے ساورون کے شدید زخمی ہونے کی اطلاع دیتے ہوئے اسے لے کر اس بہروپیے کے پاس پہنچتی ہے، جہاں گلیڈریل ہیلبرینڈ کے بہروپ میں موجود ساورون کے زخموں کو ظاہری طور پر ناسور میں بدلتا ہوا دیکھنے کے بعد ایلوش جڑی بوٹیوں سے اس کا علاج کرنے کی غرض سے اسے بھی اپنے ساتھ لے کر ایروگون کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ تیسری جانب ایلرونڈ کے ہمراہ لنڈن سے خازہ ڈوم واپس پہنچنے اور ایلرونڈ کی موجودگی میں اپنے باپ کنگ ڈیورن تھرڈ کی ایلفز کو بچانے کی خاطر اپنے وجود کو خطرے میں نہ ڈالنے والی بات سننے کے باوجود جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایلفز کی طاقت کا سرچشمہ گردانے جانے والے درخت کے اس گلے سڑے مردار پتے کو اپنی سرزمین پر پائی جانے والی اس انوکھی طاقتوں کی حامل دھات سے دوبارہ جی اٹھتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اپنے باپ کے فیصلے کے خلاف جاتے ہوئے ایلرونڈ کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پھر سے اس کرشماتی دھات کو ڈھونڈنے کے لیے اس پتھریلی کھدان کی کھدائی شروع کر دیتا ہے۔ ابھی ڈیورن اور ایلرونڈ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے ہی والے ہوتے ہیں کہ اتنے میں کنگ ڈیورن تھرڈ خود سے بغاوت کے خفیہ مشن میں مصروف ڈیورن کے پاس پہنچنے کے بعد انہیں مزید ان چٹانوں کی تہ میں اترنے سے روکنے پر اپنے ساتھ بحث پر اترنے والے بیٹے سے تخت کی دعویداری چھیننے کی بات کر کے اس کھدان کو ایک دفعہ پھر سے بند کروا دیتا ہے۔ چوتھی طرف گزشتہ کچھ اقساط میں کئی مقامات پر نوری سمیت ہارفوڈ قبیلے والوں کی مدد کر کے ان کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے والا یہ طویل قدامت والا اجنبی شخص نوری اور اس کے والدین کی سامان گاڑی کو ان کے قبیلے والوں کے موجودہ پڑاؤ تک پہنچانے اور پھر ہارفوڈ قبیلے کے سردار سڈاک بیورو سے ستاروں کی جھمک کا ایک دوسرا نقشہ پانے کے بعد نوری سمیت تمام ہارفوڈ قبیلے والوں سے رخصت لے کر اپنی مطلوبہ تلاش میں نکل پڑتا ہے، جس کے یہاں سے جاتے ہی ہارفوڈ قبائلی لوگوں کا سامنا ان تین اجنبی خواتین جو پچھلے کچھ عرصے سے اس دراز قد والے شخص کے تعاقب میں تھیں ان سے ہوتا ہے، جہاں نوری کی ان مشکوک عورتوں کو اپنے دوست کے پیچھے جانے سے روکنے کی کوشش کے نتیجے میں اس بدی صفت لڑکی کو نوری پر غصہ آ جاتا ہے اور وہ تمام ہارفوڈ قبیلے والوں کی سامان گاڑیوں کو نظر آتش کر کے اپنی سہیلیوں کے ہمراہ یہاں سے غائب ہو جاتی ہے، جس پر نوری اپنے قبیلے والوں کے سامنے اکیلی ہی اپنے لمبے دوست کے پاس جا کر اسے اس کے تعاقب میں لگے خطرے کی اطلاع دینے کی بات کرنے لگتی ہے۔ نوری کی اس بات پر پوپی اور نوری کی ماں سمیت سردار سڈاک بیورو بھی اپنی بیوی اور اپنے لوگوں کی باہمی رضامندی سے نوری کے ساتھ چلنے پر آمادگی ظاہر کر کے نوری کے ساتھ سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں اڈار ساؤتھ لینڈز کو تباہی و بربادی کی نظیر بنانے کے بعد ساؤتھ لینڈز ریاست کا نام بدل کر موردور رکھ دیتا ہے۔ 8ویں ایپیسوڈ میں یہ تین اجنبی عورتیں اس دراز قد والے آدمی کے پاس پہنچنے پر اسے ساورون کہہ کر پکارتے ہوئے اس کے ساتھ اداب بجا لانے لگتی ہیں، لیکن جب انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ لمبا شخص اپنی جادوئی طاقتوں کے استعمال سے پوری طرح واقف نہیں ہے، تب وہ اس پر اس طلسمی چھڑی کی شکتی کا پریوگ کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لیتی ہیں۔ اتنے میں نوری بھی پوپی سمیت اپنی ماں اور سردار سڈاک بیورو کے ساتھ یہاں پہنچ جاتی ہے اور اپنے طویل قدامت والے دوست کو ان بدی صفت لڑکیوں کے وش میں جانے سے روکنے کے لیے ان سے ان کی یہ طلسماتی چھڑی جس کی وجہ سے وہ اس اجنبی شخص پر حاوی ہو رہی تھیں اسے چھیننے کی کوشش شروع کر دیتی ہے، مگر اپنی اس مشترکہ کاوش کو کامیاب بناتے اور اس اونچے قد والے شخص کو یہ طلسمی چھڑی دلواتے ہوئے ہی سڈاک بیورو اپنی جان گوا بیٹھتا ہے، جس کے بعد یہ اجنبی اس چھڑی کا استعمال کر کے برائی کے راستے کی مسافر ان لڑکیوں کو پھر سے اندھیری دنیا میں واپس بھیجنے کے بعد نوری کو اس کی اور اس کے قبائلی لوگوں کی باہمی رضامندی سے اپنی تلاش کے سفر میں اپنا ہمراہی بنا کر ساتھ لے جاتا ہے۔ دوسری جانب پچھلی قسم میں اپنی آنکھیں کھونے والی میریل ایلینڈیل اور اپنے باقی سپاہ سالاران کے ہمراہ نومینور واپس پہنچتی ہے، جہاں پہنچنے پر اسے اپنے باپ یعنی کنگ ٹار پلینٹیر کی موت کی خبر سننے کو ملتی ہے۔ تیسری طرف گلیڈریل ہیلبرینڈ کی شناخت میں پوشیدہ زخمی ساورون کو لے کر ایریگون پہنچتی ہے اور ظاہری ہیلبرینڈ کے بھیس میں موجود ساورون کا 11 سمتھ کلیبرنگ بورڈ سے علاج معالجہ کروانے کے دوران اپنے دوست ایلرونڈ جو پچھلی قسم میں اپنے مقصد کے حصول میں ناکامی کا سامنا کر کے میتھرل کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کو اپنے ساتھ لیے ایروگون واپس پہنچا تھا، اس سے اس کی عظیم کھوج کا متعلق معلومات حاصل کرنے لگتی ہے۔ پھر کلیبرنگ بور کے مشاہداتی محل میں مقیم اس بہروپیوں کو جب کلیبرنگ بور کی جانب سے
اس طلسماتی دھات کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کی طاقت کو بڑھانے کی کوشش میں پیش آنے والی دشواری کا پتہ چلتا ہے تو وہ کلیبرنبور کو میتھریل کی خوبیاں بڑھانے کے لیے اسے دوسری دھاتوں کے ساتھ ملانے کا مشورہ دینے لگتا ہے۔ اسی بات کو جب کلیبرنبور ساؤتھ لینڈز میں جوالا مکھی پھٹنے کے بعد لنڈن سے ایلپس کی طاقت کا محور سمجھے جانے والے درخت کے پتوں کے تیزی سے جھڑنے کی پریشان کن خبر لے کر ایریگون آئے اپنے بادشاہ کنگ گل گیلٹ کو ایلروڈ اور گلیڈریگل کی موجودگی میں ہیلبرینڈ کا نام لے کر طاقت اور شریر سے پرے آتما سے جڑی کسی مہا شکتی کا حوالہ دے کر سمجھا رہا ہوتا ہے، تب گلیڈریگل جسے پچھلی قسط میں اڈار سے ساورون کے کسی اعلیٰ پائے کی طاقت کی کھوج میں ہونے کا پتہ چلا تھا، اسے کلیبرنبور کے منہ سے ہیلبرینڈ کی سجائی ایک انوکھی شکتی والی بات سنتے ہی ہیلبرینڈ کا روپ دھارنے والے اس ساورون نامی بہروپیے پر شک ہو جاتا ہے، جس پر وہ فوراً سے کلیبرنبور کے اس تجرباتی محل کی بے مثال علوم سے بھرپور لائبریری سے منسلک کسی آدمی کے ذریعے ساؤتھ لینڈز کے شاہی نسب کا ریکارڈ نکلواتی ہے اور اس میں پائی جانے والی تخت ساؤتھ لینڈز کے اکلوتے وارث کی موت کی معلومات حاصل کرنے کے بعد ہیلبرینڈ کے روپ میں موجود ساورون کے پاس پہنچتی ہے اور اس سے اس کے جھوٹ اور اس کی اصل پہچان کے متعلق سوال جواب شروع کر دیتی ہے۔ اسی پوچھ گچھ کے دوران اب ساورون بھی گلیڈریگل کے سامنے اپنا آپ واضح کرتے ہوئے گلیڈریگل کو خود سے شادی کرنے کی صورت میں اپنے ساتھ مل کر مڈل ارتھ پر حکمرانی کرنے کی پیشکش کر دیتا ہے، اور پھر اپنی جانی دشمن سے اپنے پرپوزر کو یکسر مسترد کرنے والا دو ٹوک انکار سننے کے بعد ساورون پہلے پہل تو اپنی جادوئی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے گلیڈریگل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور جب اس کا یہ پینترا بھی کام نہیں آتا تو وہ یہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ پھر ساورون کے فرار ہونے، ایلروڈ کے گلیڈریگل کو کلیبرنبور کے آزاد محل کے باہر واقع نہر سے بے ہوشی کی حالت میں نکالنے اور کلیبرنبور کے گلیڈریگل کے کہنے پر طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کی غرض سے گلیڈریگل سے اس کے مرحوم بھائی کی تلوار کی قربانی لے کر میتھرل کو مرحوم فنروڈ کی تلوار کی انمول دھات سے ملانے کے نتیجے میں ملنے والی مہا شکتی شالی دھات کی طاقت کو 3 انگشتریوں میں تقسیم کرنے کے بعد گلیڈریگل کے نہر میں بے ہوش پڑے ملنے اور گلیڈریگل کی طرف سے کلیبرنبور اور خود کو ہیلبرینڈ کی کسی بات پر یقین نہ کرنے اور اس کو دوبارہ کبھی بھی ایریگون میں گھستے نہ دینے کی تنبیہ کرنے سے الجھن کا شکار ایلروڈ ایک مرتبہ پھر سے کلیبرنبور کے مشاہداتی محل کے باہر واقع نہر کے پاس جاتا ہے اور وہاں گرے تخت ساؤتھ لینڈ کے وارث کی ایک عرصہ پہلے ہونے والی موت کی جانکاری مہیا کرنے والے اس تاریخی کتابچے کو پڑھ لیتا ہے۔ تو فرینڈز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کامنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی بار کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔